पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इस दौर में कोई शख्स दीन पर कायम रहेगा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी भी दी थी कि वलिल आमिल फीहिन्ना अज्र 50। इस दौर में जो दीन पर डटेगा उसके लिए 50 लोगों जितना अजर है। पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 मिन्ना और 50 मिनहुम, हमारे 50 लोगों जितना अजर है यानी सहाबाए किराम जितना, या फिर उस दौर के गए गुजरे 50 लोगों का अजर, कितना अजर? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था 50 मिनकुम, 50 तुम सहाबा किराम जैसे, 50 सहाबा जितना अजर। तो यही तो वो दौर है जिस दौर में डटने के लिए खुशखबरियां हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और ये लड़ाई शुरू आज नहीं हुई, ये रोज़े अव्वल से शुरू हो गई और आज तक जारी है, और उन्होंने उस वक्त तक जारी रखनी है जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, अल्लाह के दीन को मानने वाले मौजूद हैं। क्योंकि वो तो उस वक्त तक कुरान ने फैसला कर दिया हत्ता यरुद्दुकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, अगर उनका बस चले तो तुम्हें ये वापस लौटा लें, उस वक्त तक लड़ाई जारी रहेगी। अगर मोमिन मोमिन हैं, अगर मुसलमान मुसलमान हैं, कलमा गो मौजूद हैं, तो ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती, लड़ाई तो जारी रहेगी, तुम्हें पसंद हो चाहे ना पसंद हो। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, और समझ लीजिए कि अगर कोई इस हालात की शिद्दत का मुकाबला ना कर सकने की वजह से, या इस मरऊबियत की वजह से, या ज़ाहिरी दुनियावी और मादी मगलूबियत की वजह से, या किसी भी वजह से कोई शख्स अगर अपने दीन से फिर गया, अल्लाह अकबर, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, जो कोई भी इस दीन से फिर गया, फयमुत, और फिर मर गया, दीन से फिरा हालत इर्तिदाद में ही मर गया, वहुवा काफिरुन, इस हालत में कि वो काफिर था, वापस उनका दीन कबूल किया और फिर इसी हालत में मर गया, फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, उसने अगर ज़िंदगी में कोई नेक अमाल किए भी थे तो वो सारे के सारे ज़ाया हो, ख़त्म। ये तो उखरवी सज़ा है। फरमाया फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, और वो जहन्नमी है, हमेशा जहन्नम में रहे। ये उखरवी सज़ा है। दुनियावी सज़ा उसकी क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलू, जो अपना दीन बदल डाले ना, इस्लाम की बजाय वापस कुफ्र पे चला जाए, तो उसको कत्ल कर डालो। अच्छा, लोगों को बड़ा इतराज़ है इस पर। कुछ लोगों को तो ये इतराज़ है कि कुरान ने इर्तिदाद का जिक्र तो किया है, कुरान ने उसकी सज़ा दुनियावी सज़ा तो बताई नहीं। तो भाई कुरान दुनियावी सज़ा बताए या ना बताए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी तो वो ऐसे ही है जैसे कुरान ने बता दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिया कि वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें वो ले लो, और जिस बात से मना करें उससे रुक जाओ। यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो किसी खातून से कहा था कि अल्लाह ने जूड़ा करना मना किया है, बालों का जूड़ा करना अल्लाह ने कुरान में मना किया है, तुम ना किया करो। वो हैरान हो गई, वो कहती है मैंने सारा कुरान पढ़ा है, कुरान में तो बालों के जूड़े का जिक्र ही नहीं है, तुम कैसे कहते हो कुरान में अल्लाह ने मना किया? तो हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था तुमने ये नहीं पढ़ा वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें वो ले लो, और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। कहती ये तो पढ़ा है। कहते फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने कुरान में मना किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, आपने फरमाया, बुखारी शरीफ की सही हदीस है, आपने फरमाया मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूहु, जो अपना दीन बदल डाले, इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन कबूल कर ले, उसको कत्ल कर डालो। अब ये मसला ये है, लोगों ने इसको बहुत, इसकी एक लंबी बहस है, बहुत एतराज़ात हैं, एतराज़ात की भी लंबी फहरिस्त है। मैं खुलासा अर्ज़ कर देता हूँ।
دیکھو مرتد کی سزا کون دے سکتا ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کوئی بھی ڈسپلن، یعنی بلکہ کون دے سکتا ہے سے بھی پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہے، کہ کیوں مرتد کو اتنی بڑی سزا کہ اس کو قتل کر ڈالو، اس کو مرتد ہونے کا حق کیوں نہیں دیا؟ اور مغرب کہتا ہے کہ یہ حریت فکر پر پابندی ہے۔ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، کسی بھی ملک کے ڈسپلن کی خلاف ورزی پوری دنیا میں جرم ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے ملک کے خلاف بغاوت کر دے تو اس بغاوت کی سزا قتل ہے، اور اس کو پوری دنیا کی حکومتیں جو اپنے آپ کو جمہوری حکومتیں کہتی ہیں، وہ پوری دنیا کی حکومتوں کے آئین اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ڈسپلن کی خلاف ورزی جو اس ملک کے خلاف بغاوت قرار پائے اس کی سزا قتل۔ تو کیا خیال ہے اسلام کے ڈسپلن کے بارے میں؟ اسلام بھی اپنا ایک ڈسپلن رکھتا ہے، اور جو شخص اسلام کے ڈسپلن میں آنے کے بعد اسلام کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے اس کی سزا بھی قتل ہے۔ کیا فرق ہے ان دونوں باتوں میں؟ لہٰذا اسلام اپنے ڈسپلن میں آنے والوں کو پہلے سے متنبع کرتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں، کوئی آنا چاہے تو آئے، کوئی نہیں آنا چاہے تو نہ آئے، لیکن کوئی شخص آنا چاہے تو پھر اس شرط کو ذہن میں رکھ کے آئے، اس شرط کو ذہن میں رکھ کے آئے کہ جو بھی آئے گا واپسی کا راستہ کوئی نہیں، یہ شرط پہلے سے موجود ہے۔ اور اس کی ایک لاجیکل وجہ یہ ہے کہ فکری طور پر ہر چیز کی ایک پیک ہے، عقائد کے اعتبار سے مالک جانتا ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے یہ سزا بنائی، وہ جانتا ہے کہ کوئی شخص ہندو، سکھ ہو، کسی بھی یا لا مذہب ہو، وہ پھر کوئی مذہب قبول کر لے، ہندو دھرم قبول کر لے، پھر وہ مختلف خداؤں سے ایک خدا کی طرف آ جائے، وہ عیسائیت قبول کر لے، وہ یہودیت قبول کر لے، وہ کسی ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں جائے، فکری طور پر یہ جو مذاہب کے درمیان سفر ہے، مذاہب کی تبدیلی کا سفر، یہ ہر وقت جاری رہ سکتا ہے، کیونکہ انسان سوچتا رہتا ہے، انسان کی فکر ڈیولپ ہوتی رہتی ہے، لیکن ڈیولپ ہوتے ہوتے اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا تو اسلام اس ساری فکری پروسیس کی پیک ہے، اس کا آخری ورژن ہے، اس کی چوٹی ہے، اس کی معراج ہے۔ اب بنانے والے نے جو سسٹم بنایا ہے، بنانے والے نے جو راست فکری کی کا جو پیمانہ بنایا ہے وہ اسلام ہے، اور یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لہٰذا فکر کی بنیاد پر اگر کوئی شخص اپنا دین تبدیل کرتے ہوئے آئے گا تو اس کی آخری منزل اسلام ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور منزل ہو نہیں سکتی، اگر وہ فکری پروسیس کی بنیاد پر آئے گا، جو تم کہتے ہو حریت فکر پر پابندی۔ حریت فکر پر عمل کرتے ہوئے کوئی شخص آئے گا تو اس کو آخری منزل قرآن ملے گی، اس کو آخری منزل کے طور پر اسلام ملے گا۔ یہ سب سے اعلیٰ ہائیسٹ جو منزل ہے، عروج، نقطہ عروج انسانی فکر کا یہی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نقطہ عروج کو چھوڑ کر پھر کسی اور دین کو قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی بنیاد کبھی فکر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ فکر کا آخری نقطہ تو یہ ہے۔ اس کی بنیاد اس کا کوئی اپنا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی ذاتی کوئی تسکین ہو سکتی ہے، اس کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ اس کی وجہ ہو سکتا ہے، کوئی مادی فائدہ ہو سکتا ہے، وہ کسی اور وجہ سے جائے گا، وہ کبھی بھی فکر کی بنیاد پر نہیں جائے گا، اس لیے کہ فکر بنانے والا جانتا ہے کہ اس نے اس کو کیا بنایا ہے، بنانے والے کو معلوم ہے کہ انسان کی فکر کی اعلیٰ ترین سطح کیا ہے، اور انسان کی فکر کی اعلیٰ ترین سطح ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ وہ فطرت ہے، یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جس پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی تخلیق کے اعتبار سے حریت فکر کا اگر کوئی مظاہرہ کرے گا تو اعلیٰ ترین منزل اسلام ہے، جو اسلام سے واپس جائے گا، سٹیپ بیک کرے گا، اس کی بنیاد فکر نہیں ہو سکتی، اس کی سوچ نہیں ہو سکتی، اس کا دین نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تلاش حق اس کی وجہ نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ ہوگی تو کوئی نہ کوئی اس کا مادی فائدہ ہوگا۔ اس لیے من بدل دینہ فاقتلوہ، وہ بدبخت جو اسلام کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو قتل کر ڈالو۔ لیکن یہ اسلام کے ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے، جہاں پہ اسلام کا ڈسپلن قائم ہے، جہاں پہ اسلامی ریاست قائم ہے،
اور اسلامی ریاست اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہو، وہاں کوئی شخص بھی اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کی سزا قتل ہو، اور اس کو امپلیمنٹ بھی وہی اسلامی ریاست کر سکتی ہے۔ کوئی شخص، میں اور آپ یا کوئی انفرادی طور پر کوئی فرد، کوئی گروہ بھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ اسلام کا کسی خطہ ارضی کے اوپر وہ پورا مکمل ڈسپلن نہ موجود ہو جس کی خلاف ورزی اصل میں ارتداد ہے۔ وگرنہ کوئی گروہ ایک گروہ سے ارتداد کرے تو یہ اسلام کا ارتداد نہیں۔ کوئی ایک گروہ سے نکل جائے دوسرے گروہ میں شامل ہو جائے، وہ بھی مسلمانوں کا گروہ ہے، وہ بھی مسلمانوں کا گروہ ہے، آپ اس کے پہ ارتداد کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یہ تو وہ ہے جو دین اسلام کو چھوڑ کر دین کفر کو قبول کر لے اور امت مسلمہ سے نکل جائے، اور امت مسلمہ کا وہ سیٹ ڈسپلن جو کسی ضابطے کے تحت، کسی قاعدے اور قانون کے تحت، اسلام کو پورے قانون کے تحت لاگو کیے ہوئے ہو، اس میں سے جو بھی شخص بغاوت کرے گا وہ مرتد ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اعتراض کرنے والوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ دنیا میں ایک تو بغاوت والی بات میں نے بتائی، ساری دنیا میں جو بھی کسی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے وہ بغاوت، اور بغاوت کی سزا قتل ہے، اور پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہاں آپ کے ڈسپلن کی کوئی خلاف ورزی کرے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو میں نے کہا کہ یہ شرائط پہلے سے موجود ہیں، اور جو آئے وہ ان شرائط کو ذہن میں رکھ کے آئے۔ مثلاً آپ اگر کسی فٹ بال یا ہاکی ٹیم کو جوائن کرتے ہیں تو آپ جب اس کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے کلب میں یا آپ کی ٹیم میں آنا ہے، تو اس میں شرائط میں یہ تو طے نہیں ہوتا نا کہ آپ جب آئیں گے تو آپ اس ٹیم میں رہتے ہوئے گول دوسری ٹیم کو کریں گے۔ کہیں آپ کا موڈ بنے کہ میں اپنی ہی ٹیم کو گول کرنا شروع کر دوں۔ فٹ بال کھیلتے ہوئے کوئی شخص کہے کہ میں تو اپنی ٹیم کو گول کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کی شرائط میں شامل ہے۔ اس ٹیم میں آنا ہے تو اس ٹیم میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم نے مخالف ٹیم میں گول کرنا ہے۔ لہذا کوئی شخص کہے کہ میری حریت پر پابندی عائد ہے کہ میں اپنی ٹیم کو گول کرنا چاہتا ہوں، مجھے کرنے نہیں دیتے، ظاہر ہے جو اپنی ٹیم کو گول کرنا اس ڈسپلن میں شامل ہی نہیں ہے، اس کے قانون میں شامل نہیں ہے۔ لہذا جس نے گول کرنا ہے اس ٹیم کو، وہ پہلے ہی مخالف ٹیم میں رہے، وہ اس ٹیم میں آئے ہی نہ، وہ لڑتا رہے، ساری عمر لڑتا رہے، اور ساری عمر اس جنگ میں مخالف ٹیم میں رہے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی آپ پر پابندی عائد نہیں کرتا کہ آپ دین کو قبول کریں، لیکن جب ہماری ٹیم کو جوائن کرو گے تو پھر وہ کرنا پڑے گا جو اس ٹیم کے ضابطوں میں ہے، اور اس ٹیم کا ضابطہ یہ ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اب بدلے گا نا، جو جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قائم کرنے کے بعد، اور دین قائم ہونے کے بعد کوئی اگر انفرادی طور پر اس میں سے نکلے گا تو پھر اس کا وہی حشر ہوگا جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ لیکن اس کو امپلیمنٹ کب کیا جائے گا؟ جب اسلام کا ضابطہ ڈسپلن کسی خطہ ارضی پر اسلامی ریاست کی شکل میں موجود ہو، اس کی خلاف ورزی پر یہ سزا عائد ہوگی۔ اور اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اسلامی ریاست کرے گی، وہی اسلامی ریاست اس کو امپلیمنٹ کرے گی۔ یہ کسی گروہ کو یا کسی فرد کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں۔ البتہ یہ سزا جو یہاں پہ بیان ہوئی ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ جو جہنمی ہونے کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو وعید سنائی ہے، یہ اخروی سزا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات جو ایک نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ اس کے لیے ہے جو مر گیا ارتداد کی حالت میں۔ لیکن اگر کوئی شخص مرتد ہوا لیکن فوت ہونے سے پہلے اس نے پھر اسلام قبول کر لیا تو مرتد کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مرتد کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مرتد اگر مرتد ہونے کے بعد زندگی میں ہی پھر توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کر کے اسلام کے ڈسپلن میں پھر آ جاتا ہے تو اب اس کو نہ تو قتل کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو نوید سناتا ہے کہ اس کا جو درمیان میں ارتداد ہے نا، اسلام سے پہلے، یعنی اب اس نے اسلام قبول کیا ہے، اس سے پہلے اس نے جتنا ارتداد کی صورت میں گناہ کیے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسلام پھر سے قبول کرنا اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، پھر سے اس ڈسپلن میں آنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس کے درمیان میں وہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی وہ غائب کر دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے
گناہ کیا ہی نہیں، وہ درمیان میں وہ سکپ ہو جائے گا، جیسے پہلے مسلمان تھا ویسے ہی مسلمان، وہ درمیان والا عرصہ ویسے غائب ہو گیا اگر وہ توبہ سچی کر کے واپس آ جائے مرنے سے پہلے پہلے۔ اور اگر اتنی سچی توبہ کی کہ اس کا کردار جو ہے وہ شاندار بن گیا اور باقی زندگی اس نے شاندار کردار کی صورت میں گزار دی، تو قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یہ جو درمیان میں حالت ارتداد میں گناہ بھی کیے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے باقی کی زندگی کیسے گزاری۔ وہ اگر ایسی ہو إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، 3 کیٹیگریز ہیں، 3 شرطیں ہیں، 3 سٹیجز ہیں۔ پہلی تو یہ بات آمنہ، پھر سے اس ڈسپلن کو قبول کر لیا۔ گناہ جو بھی ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، آمنہ ہو گیا، واپس آ گیا، تابا و آمنہ، واپس آ گیا اور پھر اس نے دل سے سارا ڈسپلن پھر سے قبول کر لیا، وعمل عملا صالحا، باقی زندگی ساری کی ساری بہترین نیک صالح کردار کے ساتھ گزار دی، پھر اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سناتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی ساری جو برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بے شک وہ لوگ جو مومن ہوئے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ اصل میں بحث تو چھڑ گئی نا، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروپ تھا ان کے اس طرز عمل کے بارے میں بحث چھڑ گئی کہ یہ ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے، ان سے گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور وہ جو گناہ ہو گیا ہے اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر اب ان کے اعمال کہیں ضائع تو نہیں ہو گئے، وہ کہیں اس غلطی اور گناہ کی وجہ سے پکڑے تو نہیں جائیں گے قیامت والے دن۔ یہ ایک بحث شروع ہو گئی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ خاص طور پہ خود جو تھے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی، وہ باقاعدہ ڈر گئے اس بات سے کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ کہہ دیا تھا نا کل قتال فیہ کبیر، ہے تو گناہ یہ بھی کہ اس میں لڑنا گناہ ہے، تو اگر بڑا گناہ ہے اور یہ کر بیٹھے ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی صفائی بھی دی ہے اور ان کو امید بھی دلائی ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا، جو مومن ہوتے ہیں، والذین ہاجروا، اور پھر تم لوگوں نے ہجرت بھی کی ہے۔ ہجرت اتنا بڑا عمل ہے، ویسے تو ہاجر یہجر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ، اصل مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی منع کردہ ساری باتیں چھوڑ دے، اصل مہاجر تو وہ ہوتا ہے۔ لیکن ہجرت اصطلاحاً ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر سکونت اختیار کرنے کو کہتے ہیں، اور اگر یہ دین کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں گنی جاتی ہے۔ مطلقاً ہجرت کر جانا، لوگ اپنے اپنے مقاصد کے لیے ہجرت کرتے ہیں، کوئی روزی کمانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، کوئی کسی خاتون کو پسند کرتا ہے، اس کی شادی کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے، جو جس مقصد کے لیے ہجرت کرتا ہے اسی کے کھاتے میں گنی جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے یہ ترک وطن کیا ہو، ترک سکونت اختیار کیا ہو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت گنی جائے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اور جس کی ہجرت ہو دنیا حاصل کرنے کے لیے، او امرأۃ ینکحھا، یا پھر کسی خاتون کے لیے اس نے ہجرت کی کہ تاکہ اس سے نکاح کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اسی کھاتے میں اس کی ہجرت گنی جائے گی۔ اب ترک وطن کرنا مطلقاً وہ ہجرت نہیں ہے جو بڑی فضیلت والی ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترک وطن کرنا وہ ہے فضیلت والی ہجرت۔ اور ایسی ہجرت کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہا،
ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے پہلے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر لی تو یہ چونکہ انہوں نے ہجرت کی تھی لہٰذا فرمایا کہ جو لوگ واقعی مومن ہوئے اور انہیں ہجرت بھی کی وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور یہ جو جہاد کیا ہے یہ تو انہیں اللہ کے راستے میں کیا ہے نا، ہجرت بھی کی پھر جہاد بھی اللہ کے راستے میں کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ان کو کیوں نہیں اللہ کی رحمتیں ملیں گی؟ ان کو اللہ کی رحمتیں ملیں گی. اور جب اللہ قرآن میں امید کی بات کرے تو اللہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امید کی بات کریں تو وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے. یعنی اللہ کا امید فرمانا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امید فرمانا وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا عرفہ کے روزے کے بارے میں یا عاشورہ کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ گزشتہ 1 سال کا کفارہ ہوگا عاشورے کے روزے کے بارے میں. اسی طرح عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، پچھلے سال کے بھی اور اگلے سال کے بھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امید کی بات کریں یا اللہ کا قرآن امید کی بات کرے تو وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے لیے یقینی طور پر اللہ کی رحمت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھا کریں جب بھی یہ الفاظ بار بار آتے ہیں، اللہ کی صفات بار بار آتی ہیں. غفور فعول کے وزن پہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا. اور جو بہت بخشنے والا ہو نا تو پھر وہ بخش ہی دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. میں پچھلے دنوں ایک قول پڑھ رہا تھا کسی امام کا کہ انہوں نے کہا کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جب تم جاؤ گے نا فرعون کی طرف فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو تم نے جا کے وہاں نرمی سے بات کرنی. ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے ساتھ جا کے نرمی سے بات کرنی. اور یہ فرعون کون تھا؟ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا. اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا اللہ کا دشمن کوئی تھا؟ تو جب اللہ اپنے دشمنوں کے ساتھ نرمی کا حکم دیتا ہے تو ہم جو ہر وقت معافیاں مانگتے ہیں اللہ سے، ہمارے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہوگا؟ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کتنی ہوں گی؟ ہمارے بارے میں مغفرت کا سامان کتنا ہوگا جو ہے ہی بخشنے والا، غفور، بہت بخشنے والا. تو اب صرف فرق تو اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں اور اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا. ہمارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا کیا حساب ہو سکتا ہے جب اللہ اپنے دشمنوں کے لیے حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نرمی فرمائے گا اور مغفرت کا معاملہ کرے گا. اور رحیم کا معنی ہوتا ہے فعیل کے وزن پہ ہمیشہ رحم کرنے والا. اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے، یہ وزن ہی ایسا ہے جس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے. تو رحیم وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہوتا ہے. تو جو اللہ ہے ہی ہمیشہ رحم کرنے والا اور بہت بخشنے والا، تو اللہ تعالیٰ تو گناہگاروں کو بخش دے گا. اور یہ جو اتنے بڑے بڑے اعلیٰ کام کرنے والے ہیں، جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اللہ ان کو کیوں نہ اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں لے گا. یہ ہے اصل میں بتانے کا مقصد. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. یسالونک، ایک دفعہ پھر آ گیا یسالونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اثم کبیر، بہت بڑا گناہ، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع، ان کے فائدے سے بہت بڑا، اکبر، زیادہ بڑا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے جو زائد مال ہو وہ خرچ کر دیا کریں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے، اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ،
تاکہ تم فکر کرو، غور و فکر کرو۔ خمر اور میسر دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ خمر شراب کو کہتے ہیں، اور شراب کو اس لیے کہتے ہیں کہ خمر ویسے لفظی طور پر ڈھانک لینے والی چیز کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز جو کسی چیز کو ڈھانپ لے۔ تو چونکہ شراب جو ہے وہ انسان کے دماغ کو اس ڈھانپ لیتی ہے، اس لیے اس کو خمر کہتے ہیں، شراب۔ الخمر ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے اس کو خمر کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد خاص طرح کا مشروب ہے جو بنیادی طور پر جب عربوں میں بنایا جاتا تھا تو وہ انگور سے بنایا جاتا تھا، اور وہ اس کے اس طریقے سے بناتے تھے کہ وہ انسان کے دماغ کے اوپر اثر ڈالتا تھا، اور اس کو کہتے ہیں مسکر۔ مسکر کا مطلب بھی ہوتا ہے کسی یعنی عقل کو معوف کر دینے والا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر وہ چیز جو انسان کے عقل کو معوف کر دے وہ شراب ہے، وہ خمر ہے۔ والخمر حرام، اور خمر جو ہے وہ حرام ہے۔ لیکن یہاں پہ حرمت کی بات نہیں آ رہی، یہاں تو صرف اتنی بات ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا۔ عربوں کے ماحول کے اندر اور عربوں کے معاشرے کے اندر چونکہ شراب کا بہت رواج تھا اور بہت عام تھی شراب نوشی، لہٰذا لوگ سوال کیا کرتے تھے۔ خاص طور پہ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھا کرتے تھے کہ اللہم بین لنا فی الخمر، کہ اللہ ہمیں واضح کر شراب کے بارے میں، یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ شراب کے بارے میں ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تھا کہ یہ جائز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، جس کو آپ کہتے ہیں نا موافقات عمر، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے آئی، اللہ کا قرآن بعد میں نازل ہوا، تو یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں واضح کر کے شراب کے بارے میں ہم کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تو صرف اتنا فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ بھی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس میں فائدے بھی ہیں۔ یہاں پہ منع نہیں کیا، ایک اشارہ کر دیا کہ حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، یہ دونوں اچھے نہیں ہیں، باوجود اس بات کے کہ اس میں فائدہ ہے۔ خمر تو ہو گئی وہ مشروب جو انسان کے دماغ کو معوف کر دے۔ میسر کیا ہے؟ میسر یسر سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آسانی۔ میسر وہ ذریعہ آمدن ہے جس میں آسانی سے بیٹھے بٹھائے آدمی کو کافی ساری آمدنی آ جائے۔ لہٰذا عربی میں جو جوئے کے لیے بالعموم لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے قمار۔ قمار لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم نے قمار لفظ استعمال نہیں فرمایا، اللہ کریم نے لفظ استعمال فرمایا ہے میسر کا۔ اور وہاں سورۃ المائدہ کے اندر بھی جہاں خمر اور میسر کو حرام کیا اور حتمی احکام آئے، وہاں بھی میسر کا لفظ ہے۔ امام شوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں میسر دو قسم کا ہوتا ہے۔ اب سمجھ لیجئے میسر کیا۔ بچپن میں ہم لوڈو کھیلتے تھے نا، یا شطرنج کھیلتے تھے، تو والد صاحب منع کرتے تھے کہ نہ کھیلا کرو، یہ حرام ہے۔ کبھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں کہتے ہیں کہ حرام۔ میں کہتا تھا کہ شرط لگانے سے حرام ہے نا، جس میں شرط نہیں لگائی گئی اس میں حرام کیسے ہو گیا؟ امام مالک رحمہ اللہ کا قول میں پڑھ رہا تھا فتح القدیر کے اندر، امام مالک فرماتے ہیں کہ میسر دو قسم کا ہے، ایک ہے میسر اللہو، فضول چیزوں کا میسر، اور ایک ہے میسر القمار، وہ میسر یا وہ جوا جس کے نتیجے میں انسان رقم حاصل کرتا ہے، اور جو قمار ہے اس شرط کو کہتے ہیں یا اس عمل کو کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز پر یہ شرط طے کر لیں کہ اگر یہ اس طرح ہو جائے گا تو میں اتنے پیسے لے لوں گا۔ کسی بھی چیز پر آپ کوئی شرط طے کر لیں تو وہ قمار۔ مثلاً آپ کوئی واقعہ خود بخود ہو رہا ہے، چاہے وہ کوئی کھیل ہے چاہے کوئی واقعہ ہے، آپ کہہ دیں کہ ابھی اگر لائٹ چلی جائے گی تو اتنے پیسے، لائٹ نہیں جائے گی تو اتنے پیسے، آپ اس پر لگا لیں، یہ شرط لگا لی، یہ قمار ہو گیا۔ لہٰذا ہر وہ عمل یا کھیل جس میں شرط طے کر لی ہو اور مال
ایک دوسرے کو دے یا دوسرا پہلے کو دے، اس شرط کی بنیاد پر وہ قمار۔ اور میسر جو ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک میسر القمار ہے، ایک میسر اللہو ہے امام مالک رحمہ اللہ کی بقول۔ اور میسر القمار تو ہو گیا جس کے نتیجے میں انسان کو پیسے حاصل ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ آپ نے کوئی بھی شرط طے کی ہے، جیسے آج کل بڑا مشہور ہے کرکٹ پہ جوا لگتا ہے اور گھوڑ سواری پہ جوا لگتا ہے، کس چیز پہ جوا نہیں لگتا، ہر چیز پہ، وہ ہے قمار۔ تو میسر القمار وہ ہے جس کے نتیجے میں انسان پیسے حاصل کرتا ہے یا پیسے ہارتا ہے یا جیتتا ہے، جب طے کر لیے جائیں تو وہ جوا، وہ حرام ہے۔ ایک میسر وہ ہے جو میسر اللہو ہے، کہ وہ اس کے نتیجے میں کوئی شرط نہیں طے کی ہوتی، کوئی پیسہ نہیں آنا ہوتا، نہ جانا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ عمل ایسا ہے جو قمار میں استعمال ہوتا ہے، قمار میں استعمال ہوتا ہے، اور اس عمل کے اندر اور کوئی جسمانی یا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ فلاں فکری یا جسمانی فائدے کے لیے انسان وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اس خاص عمل یعنی قمار کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ لوڈو کو دیکھ لیں یا شطرنج کو دیکھ لیں، یہ وہ کام ہیں جس کے نتیجے میں یا جس کی بنیاد پر قمار کھیلا جاتا تھا، جس کی بنیاد پر شرطیں طے کی جاتی تھیں۔ اس لیے شطرنج کا لفظ باقاعدہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ ان میں سے ہے جو حرام کام ہے، اور یہ میسر اللہو میں سے ہے۔ لہٰذا یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قمار تو نہیں ہے، لوڈو کھیلنا یا شطرنج کھیلنا یا اس طرح کے جتنے بھی گیمز ہیں جو میسر اللہو ہیں، یہ قمار تو نہیں ہے، یہ جوے کی وہ سطح تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جوے کی ایک قسم ضرور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا ہے کہ اس کے اندر بہت سارا گناہ۔ آگے جا کے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، وہاں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو شیطانی کام ہے اور پلیت کام ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، لہذا بچ جاؤ ان سے اگر تم بچنا۔ اور وہ حتمی احکام ہے، اس حتمی حکم سے پہلے یہ صرف خبردار کیا جا رہا۔ کہتے ہیں کہ یہ حکم جب آیا نا کہ فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بھی ہے۔ اب سن لیجئے اسم کیا ہوتا ہے، اسم کا لفظی معنی تو ہے گناہ، یعنی ہم عام طور پر مرادی معنی گناہ لیتے ہیں، لیکن لفظی طور پر اسم ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جو انسان کی ذات میں روحانی یا جسمانی طور پر کوئی کمی واقع کر دے۔ لغت کے اعتبار سے ہر وہ چیز اسم ہے جو اس کی ذات میں روحانی یا جسمانی اعتبار سے کمی واقع کر دے۔ لہٰذا اگر کو کہا جائے، اس کا لغت کے اعتبار سے ترجمہ کریں کہ فیہما اثم کبیر، ایک تو مرادی معنی اصطلاح میں اسم سے مراد گناہ ہے، اس میں بڑا گناہ ہے، لیکن اگر لغت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو کوئی بھی شراب کی طرف جاتا ہے یا جوے کی طرف جاتا ہے، خمر اور میسر میں، شراب میں بھی اور جوے میں بھی، اثم کبیر، انسان کی ذات کا بڑا نقصان ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس کے صرف عقل معاف نہیں ہوتی، اس کے جسم کے اندر بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس کے جسم کے اندر بھی اضمحلال پیدا ہوتا ہے، کمی واقع ہوتی ہے، اور اس کی روح بھی اس سے ڈیمیج ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر جوا کھیلتا ہے تو کسی بھی معاشرے کے اندر جہاں پہ جوا ہو رہا ہو، جوا کھیلتے ہوئے دو جواری جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی انسانی ہمدردی نہیں ہوتی، ان کو کوئی ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، ہر طرح کی محبت، ہر طرح کی الفت، ہر طرح کا آپس کا تعلق توڑ کے جوا کھیلا جاتا۔ لہٰذا روح کا بھی نقصان ہے اور جسم کا بھی نقصان ہے، انسان کی ذات کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ فیہما اثم کبیر کا مطلب ہوگا کہ انسان کا بہت بڑا خسارہ ہے اس کے اندر، انسان کی ذات کا جسمانی طور پر، روحانی طور پر، نفسیاتی طور پر بہت بڑا خسارہ، لیکن مرادی طور پر یہ گناہ ہے۔ فیہما اثم کبیر، اس میں گناہ بہت ہے، لیکن ومنافع للناس، فائدے تو ہیں اس میں۔ یہ وہ اہم بات ہے قرآن کی جو ہمیں اس اصول کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ کسی چیز کے اندر فائدے کی موجودگی اس کے حلال یا ثواب ہونے کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، اس کے حلال یا ثواب ہونے کی دلیل نہیں ہے،
آپ کہیں کہ دیکھیں خنزیر کے گوشت میں بڑے فائدے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، خنزیر میں ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو۔ شراب میں اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں فائدے ہیں، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، آپ کہتے ہیں کہ جناب ایک دفعہ آپ شراب پی لیں اس میں آپ کی جسمانی طور پر بڑے فائدے ہوں گے، فلاں فلاں بیماریوں سے آپ کو نجات مل جائے گی، آپ کی جسم کے اندر وقتی طور پر چستی آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں، آپ کے اعصاب جو ہیں وہ وقتی طور پر مضبوط ہو جائیں گے، بہت سارے فائدے۔ اور میسر جوئے کے اندر بھی انسان کے پاس وقتی مال آ جاتا ہے بہت سارا، تو فائدے نہیں ہیں۔ جو جیتتا ہے، جو ون کرتا ہے جوا، اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، لہذا دونوں میں فائدے ہیں۔ تو کسی چیز میں فائدہ ہونا اس کے درست ہونے کی دلیل نہیں، کسی چیز میں فائدے کی موجودگی اس کے حلال ہونے کی دلیل نہیں۔ حلت اور حرمت وہی بات جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، تمہاری سمجھ میں ہو کہ اس میں فائدے ہو رہے ہیں، فائدے ہوں بھی، موجود ہوں بھی، آپ کہیں کہ اللہ نے پتہ نہیں کیوں اس کو حرام کیا ہے، پتہ نہیں اس کو کیوں ناجائز قرار دیا ہے، لہٰذا آپ اپنی عقل استعمال کر کے کسی ناجائز کو جائز قرار دے دیں یا کسی جائز کو ناجائز قرار دے دیں، آپ اپنی عقل سے کام نہیں کر سکتے۔ میں وقت ہو گیا، میں اس کی مثال ایک دیا کرتا ہوں، میں دے دیتا ہوں مثال، اشارہ کر دیتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں، کہ کزن میرج آج کل میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ جائز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اس سے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، بہت ساری خون کے کینسر کی بیماریاں جو ہیں وہ انسان کو لگتی ہیں اگر کزن میرج ہوتی ہے، رشتہ دار آپس میں فرسٹ کزن شادی کرتے ہیں، ان کی اولاد میں بہت ساری خون کی بیماریاں آتی ہیں۔ لہٰذا آپ جدید میڈیکل سائنس کے کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو کہے گا کہ آپ یہ کزن میرج نہ کیا کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر کہ اگر کزن میرج واحد وجہ ہوتی تھیلیسیمیا کی یا ہیموفیلیا کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا ہوتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجوہات کوئی اور ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اس کو واحد وجہ سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں۔ اور ہم اپنے ایکسپیرینس سے بھی دیکھتے ہیں، تجربات میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے جوڑے موجود ہیں جہاں فرسٹ کزن میرج ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ شادی فرسٹ کزن کی ہوئی اس لیے تھیلیسیمیا ہے، بڑے بچے کو تھیلیسیمیا تھا، دوسرے کو تھیلیسیمیا تھا، اس کے بعد اللہ نے 5 بچے دیے، سارے صحت مند ہیں اور جوان ہیں، آگے اولادوں والے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اگر وجہ کزن میرج تھی تو ان کا تو کوئی بچہ صحت مند نہیں ہونا چاہیے تھا، لہذا غلط ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو حکم دیتا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، فائدے نقصان اپنی مرضی سے گن کر اللہ کے احکام کے اندر تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔